تو नौजवानों के जहन में ऐसे ऐसे कीड़े पैदा किए जा रहे हैं कि सुन करके हैरत होती है। अभी चंद हफ्ता कबल दर्स से मैं फारिग हुआ, इतने में मेरे पास एक फोन आया। मैंने फोन रिसीव कर लिया। उसने कहा मुझे आपसे एक सवाल करना है। मैंने कहा क्या सवाल है? उसने कहा मज़ारों पे क्यों जाते हैं आप लोग? मैंने कहा आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हो? उसने कहा मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, एक कंपनी में जॉब में हूँ। मैंने कहा कितना पढ़ा है? उसने कहा मैंने हाई स्कूल तक तालीम हासिल की है। मैंने कहा ठीक है, मैं तफसील से बाद में बताऊंगा, मुख्तसरन ये समझ लो कि हम मज़ारात पर इसलिए जाते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह का कुर्ब उन्हें हासिल है। हम उन्हें वहां जाकर उनकी बारगाह में अपनी अर्जी पेश करते हैं और उनके वसीले से रब कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं। वो नेक हैं, वो मुत्तकी हैं, वो परहेजगार हैं। अल्लाह ने उन्हें अपना महबूब बनाया है, तो उनके जरिए हम अपनी बातें खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में रखते हैं ताकि उनके वसीले से खुदा हमारी दुआ कबूल कर ले। वो नौजवान कहता क्या है, जरा उसका जवाब सुनिए। आखिर इस नौजवान के जहन में ये बात किसने डाली, कहां से उसके जहन में बात आई? वो नौजवान कहता है कि अच्छा तो आप औलिया के मज़ारात पर इसीलिए जाते हैं कि वो नेक हैं। मैंने कहा और भी वजह है, मगर ये एक अहम वजह है। कहा अगर वो नेक है तो मैं भी तो नेक हूं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर नेक है तो मैं भी तो नेक हूं, वो भी मोमिन है, मैं भी मोमिन हूं। अगर नेक होने की बुनियाद पर वहां जाया जाता है तो मैं भी नेक हूं, वहां जाने की जरूरत क्या है? ये उस नौजवान ने मुझे जवाब दिया। मैंने उससे पूछा कि आपने दीनी तालीम कितनी हासिल की है? उसने कहा मैंने दीनी तालीम तो हासिल नहीं की है, मगर हाँ जानकारी रखता हूं। मैंने उससे कहा कि आप कैसे नेक हो सकते हो जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्li मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आप तो इस फर्ज को छोड़े हुए हो। जो इतना अहम फर्ज छोड़े वो नेक कैसे हो सकता है? आप ख्वाजा की बराबरी का तसव्वुर कर रहे हैं। ये अकीदा आपको किसने दिया है? ये जहन आपको किसने दिया है? उसने कहा मैं आपसे बात करूंगा। मैंने कहा मैं समझ रहा हूं कि तुम जिस जमात से ताल्लुक रखते हो ये वो जमात है जो औलिया से दूर करने की तहरीक चलाती है और नौजवानों के जहन में ये बात डालती है कि अगर वो नेक है तो हम भी नेक हैं, अगर खुदा उनकी सुनता है तो हमारी भी सुनता है, हमें किसी के यहाँ जाने की जरूरत क्या है? याद रखिए कि अगर यही तसव्वुर नौजवानों को दिया गया तो न इनका अकीदे तौहीद सलामत रहेगा, न इनका अकीदे रिसालत सलामत रहेगा, न अकीदे सहाबियत सलामत रहेगा। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया में तहरीक चल रही है। हजारों नौजवान ऐसे हैं जो मुसलमान घर में पैदा हुए मगर आज उन्होंने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। आए दिन चूंकि फोन आते रहते हैं, लोग मसाइल पूछते रहते हैं, इसलिए हालात का इल्म होता रहता है। मेरे पास अभी कुछ महीने पहले हिंदुस्तान के एक सूबे से एक मौलाना साहब ने दर्द भरे अंदाज में फोन करके बताया कि 60 नौजवान जो कॉलेज के पढ़े हुए उन्होंने खुदा के वजूद का साफ इनकार कर दिया और कहा खुदा कोई चीज नहीं है। वो कलमा पढ़ने वाले घर में पैदा हुए, कलमा गो थे, मगर उन्होंने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। ये तहरीक कहां से चलाई जा रही है? ये बातें कहां बताई जा रही हैं? सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए इतनी इस वक्त स्कीमें चल रही हैं कि अगर आपने जरा गफलत बरती तो आपका अकीदे तौहीद सलामत नहीं रह सकता है। आप जाकर के देखिए क्या हो रहा है। मुझसे एक साहब ने बताया कि मैंने अपने घर के एक फर्द का एडमिशन एक कॉलेज में कराया,
اور جب وہ بچہ کالج میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس نے 2-3 روز کے بعد فون کیا، ابو میں اس میں نہیں پڑھوں گا۔ باپ نے پوچھا کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا بس ایسے ہی۔ کہا بہت لمبی فیس دیا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، فیس کو بھول جائیے، آپ آئیے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ باپ پہنچا، اس نے بیٹے کو وہاں سے لا کر کے گھر کیا اور میرے پاس فون سے اس نے ساری تفصیل بتائی اور اس نے کہا کہ حضرت وہاں پہ تو میں نے عجب منظر دیکھا اور میں نے داخلہ بڑے ارمانوں سے کرایا تھا کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، لیکن مجھے اس نے بتایا کہ جب ہمیں کلاس روم میں داخل ہونا پڑتا تھا، جب ہم داخلہ لیتے تھے، جب ہم داخل ہوتے تھے کلاس روم میں، تو وہاں پر ایک عجیب غریب قسم کا مجسمہ نصب تھا۔ اس مجسمے پر پہلے سلامی پیش کی جاتی، اس کے بعد میں تب کلاس میں بیٹھا جاتا، اور یہ قانون ہر ایک کے لیے بنایا گیا تھا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، اس کو اس کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہوتا۔ اس نے کہا کہ میں بے علم رہنا گوارا کر سکتا ہوں، مگر عقیدے توحید کو برباد کرنا میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، یہ دونوں باتیں میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ محسوس کریں کہ آج کس طرح سے آپ کے عقیدے کو برباد کرنے کی تحریکیں چل رہی ہیں، عقیدے رسالت کو برباد کرنے کے لیے کتنی تحریکیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ قادیانیت، جس کے بارے میں علماء عرب و عجب نے فیصلہ سنایا کہ یہ صاحب ایمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، مگر تقریباً 150 ملکوں میں ان کے چینل اس طرح سے اس وقت مستعد ہیں کہ روزانہ ایک سروے کے مطابق 100 سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے قادیانیت سے متاثر ہو کر اس عقیدے میں جا رہے ہیں۔ آپ کے ہاں اگر 5 نوجوانوں کی موت ہو جائے تو آپ گھبرا جاتے ہیں کہ 5 نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ بتائیے جان کی حفاظت زیادہ اہم ہے یا ایمان کی حفاظت زیادہ اہم ہے؟ جان جانی ہے اور یقیناً ایک روز جائے گی، مال سے آپ ہاتھ دھوئیں گے اور یقیناً یہ مال آپ سے ایک دن چھوٹے گا، مگر ایمان وہ سرمایہ ہے کہ جو قبر کی تاریک کوٹھری میں بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے ایمان کا تحفظ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر جان چلی جاتی ہے تو آپ واویلا مچاتے ہیں، روزانہ نہ جانے کتنے مسلمانوں کا ایمان جا رہا ہے اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ حقیقان محترم، وقت بہت کم ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ اس وقت کتنے سخت قسم کے بادل آپ کے عقیدے پہ منڈلا رہے ہیں اور آئے دن ایمان کو برباد کرنے کے لیے کتنی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے توجہ نہیں کی اور سچے علماء کے دامن سے آپ وابستہ نہیں رہے تو آپ کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے سچ فرمایا، البرکت مع اکابرکم، البرکت مع اکابرکم، خیر و برکت اگر لینا چاہتے ہو تو سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہو۔ یہ رسول پاک کا فرمان ہے، اس لیے کہ سچے علماء کے ذریعہ ہی ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، ان کے نہ رہنے پر آدمی کے ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اس لیے سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے۔ عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید کو برباد کرنے کی تحریک چل ہی رہی تھی، عقیدہ صحابیت و خلافت کو بھی برباد کرنے کے لیے لوگوں نے منہ پھاڑ لیا، پنجہ گھاڑ لیا، مجمع میں پہنچ گئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس جماعت جنہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر کے رسول پاک کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، ان کی عظمت پر حملہ کرنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ وہ صدیق اکبر جن کے لیے آج آپ اس اجلاس کو منعقد کر کے علماء کو جمع کیے ہوئے ہیں، ان کی اب
افضلیت پر تقریر کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. یہ وہ بدی ہوئی مسئلہ ہے, یہ وہ بدی ہوئی چیز ہے کہ جس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی, مگر آج کیا وجہ ہے کہ اس پر جلسہ کرنے کی نوبت آئی؟ بات یہ ہے کہ اندرونی سازشوں کا شکار ہو کر کے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے ایمان کو برباد کر ڈالا ہے. وہ صدیق اکبر جن کے فضائل و مناقب کے جلوے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں, حدیث پاک میں جس کے عظمت کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں, 1400 سال کا تسلسل آپ کو بتا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم بنایا ہے, افسوس اور قیامت کی گھڑی ہے آج اس عظیم انسان پر بھی کلمہ پڑھنے والا نکتہ چینی کر رہا ہے. ایسے کی زبان کھلنے سے پہلے خدا بند کر دے تو بہتر ہے, ایسے دماغ کو اگر معوف کر دے تو بہتر ہے, ایسی سوچ کو رب برباد کر دے تو بہتر ہے کہ جو 1400 سالہ مسلمات کے خلاف زبان کھول کر کے امت میں انتشار پیدا کرنے کا کام اپنے افضلیت صدیق اکبر کے عنوان سے جلسہ منعقد کیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہم اور آپ کیا سمجھیں گے؟ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بن گرامی قدس سرہ سبع سنابل شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم 1000 سال تک, 1-2 سال تک نہیں, 1000 سال تک, حضرت میر عبد الواحد بن گرامی فرماتے ہیں, سبع سنابل شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم 1000 سال تک خلفائے راشدین کے فضائل کو بیان کرتے رہیں تو ان کے فضائل کا دفتر مکمل نہیں ہو سکتا. یہ ہے مقام ان بزرگان دین کا, خلفائے راشدین کا. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ, ان کا مقام کتنا بلند ہے, کتنا بلند ہے کہ ہماری اور آپ کی عقل کیا, پوری دنیا کے مسلمانوں کی عقل اگر اس وقت یکجا ہو جائے اور فضیلت صدیق اکبر کو سمجھنا چاہے, خدا کی قسم ان کی عظمت کو سمجھنے سے یہ قاصر رہیں گے. وہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, افضلیت سیدنا صدیق اکبر. اب جلدی ذرا میں آپ کو 2-4 حدیثیں سنا کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق جو فرما دیا ہم اسی کے مطابق اعتقاد رکھتے ہیں, اسی کے مطابق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ہم کیا جانے کہ کون کس سے افضل ہے. ہم نے تو کسی کو دیکھا نہیں, نہ ہم نے صدیق اکبر کو دیکھا, نہ ہم نے عمر فاروق اعظم کو دیکھا, نہ ہم نے عثمان غنی کو دیکھا, نہ ہم نے مولائے کائنات کو دیکھا. ہاں البتہ رسول پاک کی حدیثوں کو دیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کتاب و سنت کی روشنی میں امت تک پہنچائے جا رہے ہیں, اور خود مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا ہے, محبت کا تقاضا یہی ہے, محبت علی یہ ہے, محبت عثمان غنی یہ ہے, محبت عمر فاروق اعظم یہ ہے, محبت صدیق اکبر یہ ہے کہ ان بزرگوں نے جو فرمایا ہے اس کو دل سے تسلیم کیا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابو بکر و عمر خیر اہل السماوات و خیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. ابو بکر و عمر آسمان والوں میں, زمین والوں میں نبیوں اور رسولوں کے علاوہ سب سے افضل ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں. اور آئیے ذرا جلدی سے حضرت سیدنا علی مرتضی کی بارگاہ میں پہنچ جائے. یہ مولائے کائنات سبحان اللہ, رب قدیر نے کیا مرتبہ عطا فرمایا, کیا رتبہ عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاروں کے مراتب کو اگر پڑھنے پہ آدمی بیٹھ جائے تو ایک کا درجہ جب پڑھنا شروع کرے گا, ایک کی فضیلت جب پڑھنا شروع کرے تو ایسا لگتا ہے ان کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, مگر جب دوسرے کی فضیلت پڑھیے تو ایسا لگتا ہے رسول پاک نے کس قدر انہیں نوازا ہے. پھر مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے دفتر کے تعلق سے اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں, فضائل میں سب سے زیادہ حدیثیں اگر مروی ہے تو مولائے کائنات کے بارے میں.
وہ کیا فرماتے ہیں ذرا وہ تو سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم لوگ اہل بیت کے خانہ زاد غلام ہیں، یعنی آباء و اجداد سے ہم ان کے غلام ہیں، اور اس غلامی کے واقعات اور اس کی داستان اگر پڑھنی ہو تو کتاب پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت اہل بیت کا درس کس طرح سے عطا فرمایا ہے، مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ کہیں اس کو تسلیم کیا جائے. حضرت سیدنا مولا کائنات کے شہزادے جن کا نام محمد بن حنفیہ ہے، ان کی نگاہ ولایت غالباً دیکھ رہی تھی، اس لیے بیٹے ہی نے باپ سے سوال کیا تاکہ باپ بیٹے کا فیصلہ سامنے رہے اور کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ یہ کسی اور کا فیصلہ ہے. بیٹے نے سوال کیا ہے، باپ نے جواب دیا. حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد ماجد سے پوچھا، یا ابی، اے والد ماجد، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے والد ماجد، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ رسول پاک کے بعد سب سے اعلیٰ انسان کون ہے؟ سب سے افضل انسان کون ہے؟ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد حدیث کی کتابوں میں چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، لوگ اس سے نور حاصل کر رہے ہیں. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے پوچھتے ہو رسول پاک کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ سنو، رسول پاک کے بعد سب سے بہتر انسان کا نام ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے. حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا اپنے والد ماجد سے، ثم من، حضرت ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں عمر، ان کے بعد حضرت عمر سب سے افضل ہے. اگر آپ سچے مولا کائنات کے ماننے والے ہیں تو قسم ہے وحدہ لا شریک کی، مولا کائنات نے جب حضرت صدیق اکبر کو سب سے افضل مانا تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی انہیں سب سے افضل مانیں. اس لیے ہم علن اعلان کہتے ہیں، سچی بات یہ ہے مولا کائنات کے سچے ماننے والے ہم ہیں، اس لیے کہ ہم وہی کہتے ہیں جو مولا کائنات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور تاج الفقہا، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئیے ذرا پھر ایک صحابی کی بارگاہ میں چلیں جن کا نام حضرت سیدنا جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، ایک عورت آتی ہے، اور آنے کے بعد رسول پاک سے انہوں نے کچھ کہنا چاہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بعد میں آنا، جاؤ بعد میں آنا. جب رسول پاک نے انہیں یہ جواب دیا، فوراً اس خاتون نے کہا کہ اگر آپ نہ ملے تب کیا ہوگا؟ اگر آپ نہ ہم کو ملے تو کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. دل میں جگہ ہوتی ہے تو اسٹیج پہ جگہ ہو ہی جاتی ہے، سیٹ پر بھی جگہ ہو جاتی ہے. سب لوگ سمٹ کر کے بیٹھ جائیے. آئیے ہمارے قاری جمال صاحب، شاید انہی کی نظامت تھی، اچھا کرامت تھی ان کی کہ آ گئے. اس خاتون نے جب یہ کہا کہ مجھے آپ سے کچھ ضرورت ہے، میرے آقا نے فرمایا بعد میں آنا، اس خاتون نے فوراً رسول پاک سے سوال کیا کہ اگر آپ نہ ملے تب؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں گئی اور آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اگر آپ نہیں ملیں گے تو کس کے پاس جاؤں گی؟ اگر آپ نہ ملے تب؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول پاک کا ارشاد ہے، اٹھا کر کے کتب حدیث دیکھیے، پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. سچائی کا علم آپ کو کتابوں کے مطالعے سے ہوگا، آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو واپس تو کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نہ ملے تب میں کس کے پاس آؤں گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد اگر تم کسی سے ملنا اور اپنی ضرورت کسی کے سامنے رکھنا، اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا، ابو بکر کے پاس آ جانا.
اب مجھے آپ بتائیے رسول پاک نے اپنا جانشین کس کو بنایا؟ رسول پاک نے اپنا نائب کس کو بنایا؟ اب مثال کے طور پر امام صاحب کہیں جا رہے ہوں، امام صاحب نے کہا میں جا رہا ہوں، ایک آدمی نے کہا اگر نماز کے وقت نہ آئے تو کہا فلاں نماز پڑھا دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نائب امام بن گئے، نائب وہی کہلائیں گے، ان کو انہوں نے اپنا نائب بنا دیا۔ رسول پاک سے جب اس خاتون نے پوچھا اگر آپ نہ ملے تب، رسول پاک نے فرمایا نا تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک کے بعد خلیفہ بلا فصل کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ نہیں رہیں گے تو ہم صدقے کا مال کس کے پاس جمع کریں گے؟ یہ گورنمنٹی خزانہ ہوتا ہے، بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے، بیت المال گورنمنٹی خزانے پر کس کی نگرانی ہوتی ہے؟ کون ہے جو نگرانی کرتا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اگر نہ رہے تو ہم صدقے کا مال کس کے پاس رکھیں گے؟ رسول پاک نے فرمایا ابو بکر کے پاس رکھنا، ابو بکر کے پاس رکھنا۔ ایک بدو ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، واقعات بہت تفصیل کے ساتھ کتابوں میں درج ہیں، میں تیزی سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ آئے رسول پاک کی بارگاہ میں آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور فوراً ہی انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو ہمارے فیصلے کون کریں گے؟ کون صاحب ہے جو فیصلہ کریں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اگر میں نہ رہوں گا تو فیصلہ ابو بکر کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک نے اپنے ارشادات کے ذریعہ امت کو بتا دیا کہ میرے بعد جو میرا جانشین ہوگا وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگی۔ یہ تو میں نے صحابہ کا ذکر کیا، اب ذرا کفار مکہ کا بھی تو حال سن لیجئے، یعنی اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی انہی کو رسول پاک کے پاس سمجھتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا میدان احد میں جو حالات پیش آئے تھے علماء کی زبان سے آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ ایک موقع پہ بہت ہی نازک حالت پیدا ہو گئی تھی اور صحابہ کرام کے ساتھ رسول پاک ایک جگہ آرام فرما رہے تھے، اتنے میں کفار مکہ کے سردار نے کہا احد کے میدان میں آواز دے رہا ہے، اپنی فتح کا وہ ڈنکا بجانے کے لیے اپنے متکبرانہ انداز میں اس وقت اس نے جملے استعمال کیے اور اس نے کہا این محمد، کہاں ہے محمد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، سننے کے بعد صحابہ سے فرمایا کچھ مت بولو، چپ رہو، چپ رہو۔ پھر اس نے کہا این محمد، بولتے کیوں نہیں ہو؟ محمد کہاں ہو تم؟ اس نے اپنی انداز میں یہ جملے کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے اشارہ کر کے کچھ مت بولنا، جواب مت دینا۔ جب اس نے 2-3 بار پکارا اور رسول پاک نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ کہتا کیا این ابو بکر، این ابو بکر، این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کہاں ہے؟ گویا کفار مکہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ مصطفیٰ کے بعد امت مسلمہ میں اسلام میں اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر کی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اور پھر چلتے چلتے آخری بات، پھر دونوں بزرگوں کی ذرا محبتیں تو دیکھیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت مولا کائنات کے آپس کے رشتے تو ذرا دیکھیے، محبتوں کا ذرا تعلق تو دیکھیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لے جا رہے تھے، ادھر سے حضرت مولا کائنات تشریف لا رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو مسکرانے لگے، خیریت پوچھی گئی، مسکرا کر کے جب استقبال ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا مبارک ہو، کس چیز کی آپ مبارکبادی دے رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول پاک نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جس کو علی اجازت دیں گے وہی جنت میں جائے گا، وہی جنت میں جائے گا، جسے علی اجازت دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ جو ہی حضرت مولا کائنات نے سنا، سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں اے ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مجھے کیا مبارک ہو، کیا میرے بارے میں آپ مبارکبادی کے الفاظ کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اے علی
جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی اسی کو جنت کا ٹکٹ دینا. سبحان اللہ. تو حضرت صدیق اکبر مولا کائنات سے یہ کہیں آپ کو مبارک ہو کہ جنت کا ٹکٹ آپ کے ذریعہ لوگوں کو ملے گا. تو رسول پاک کی خوشخبری حضرت مولا کائنات صدیق اکبر سے یہ سناتے ہوئے دکھتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھ سے فرمایا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت پائی جائے گی. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک خصوصیت ہے کہ ہم ان میں تفریق نہیں کرتے ہیں. ہم مولا کائنات پر بھی اپنے تن من دھن کو قربان کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور صدیق اکبر کی صداقت پہ بھی قربان ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں صدیق اکبر کہ جن کے ایمان کی صداقت کی گواہی خود رسول پاک نے دی ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے تردد کا اظہار کیا. میں نے جس کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی جس سے میں نے کہا اسلام قبول کر لو اس نے اپنے آپ کو کنفیوژن کا شکار بتایا اور تردد میں مبتلا بتایا. غور و فکر کرنے کے بعد جواب دینے کے لیے بتایا. جس کسی کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا اس نے شک و شبہ کا اظہار کیا علاوہ ابو بکر کے اس لیے کہ میں نے جب ابو بکر کے سامنے اسلام پیش کیا بلا تردد جس نے اسلام کو قبول کیا وہ ابو بکر کے ساتھ ہے. آپ نے واقعات علماء کی زبان سے نہ جانے کتنے سنے ہوں گے. آپ ان واقعات کو پڑھ کر کے سن کر کے کم از کم یہ تو عقیدہ مضبوطی سے بنائے رہیے کہ ان افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. سارے نبی اور رسول کے بعد سب انسانوں میں پوری کائنات میں سب سے افضل ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ وہ صدیق ہیں جن کے لقب کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ جب میرے آقا معراج تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا. آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبریل جب میں جا کر مکے والوں کو اپنے اس معراج کے واقعے کو سناؤں گا تو مکے کے لوگ اس کو مانیں گے نہیں, وہ اس کا انکار کریں گے, اس کو نہیں مانیں گے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی یا رسول اللہ مکے کے لوگ انکار کریں تو کریں مگر آپ کا یار غار تو ضرور مانے گا. انکار کریں تو کریں مگر ابو بکر ضرور مانے گا. کوئی نہ مانے مگر ابو بکر آپ کے واقع معراج کی صداقت کا اظہار کریں گے. گویا صدیق کا لقب یہ آسمان سے حضرت صدیق اکبر کے لیے نازل ہوا ہے. یہ منتخب انتخاب الہی ہے اور جو منتخب انتخاب الہی ہو دنیا کی لاکھ طاقت چاہے کہ اسے ختم کر دے وہ خود ختم ہو سکتے ہیں مگر خدا کا انتخاب کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضور محدث اعظم ہند کچوچھوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. ولایت میں پوری کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد میں بار بار اظہار اس کا کر رہا ہوں سب سے عظیم درجے پر جو فائز ہے اولیاء کا سردار, اصفیاء کا سردار, اقطاب کا سردار, اغواث کا سردار, ابدال کا سردار, نقبہ کا سردار, نخبہ کا سردار, علماء کا سردار, صوفیاء کا سردار, اتقیاء کا سردار, اس سردار اعظم کا نام ابو بکر صدیق. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, افضلیت سیدنا صدیق اکبر. اور ایک آخری بات, حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدسہ سرہ الربانی جن کا مزار مبارک کی چوچھا شریف پہ مرجع خلائق ہے, ہمارے
اس خطے کی سب سے بابرکت درگاہ کا نام حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی درگاہ ہے۔ ہمارے جیسے ہزاروں گداگر وہاں پہنچ کر فیض و برکات کی بھیک لیتے ہیں۔ ان کے ملفوظات کی ایک کتاب ہے جس کا نام لطائف اشرفی ہے، ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جس کا نام لطائف اشرفی ہے۔ اس میں ایک مقام پر وہ فرماتے ہیں کہ روافض کے مختلف طبقے ہیں، ان کے مختلف گروپ ہیں، ان میں سے ایک گروپ کا نام فرقہ لاعنیہ ہے۔ یہ فرقہ لاعنیہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ الربانی تحریر فرماتے ہیں یہ فرقہ لاعنیہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہ فرقہ ہے جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ و رسول پر ایمان لانے کا مدعی ہے، مگر بعض صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جیسے حضرت عائشہ، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس فرقے کو حضرت سیدنا مخدوم اشرف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرقہ لاعنیہ میں شمار کیا ہے۔ خدا را ایسے فرقوں میں مت شامل ہوئیے گا، ورنہ نہ حضرت مخدوم پاک کا فیض ملے گا، نہ حضور محدث اعظم کا فیض ملے گا، نہ اعلیٰ حضرت کا فیض ملے گا، نہ خواجہ غریب نواز کا فیض ملے گا، اس لیے کہ یہ سب محبوبان خدا وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے افضل مان کر کے ہم تک سچا عقیدہ پہنچا کر ہم پر احسان عطیق۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال رکھے۔ عقیدے کی حفاظت جس قلعے میں ہوگی، عقیدے کا تحفظ جس راستے پر چل کر ہوگا، عقیدے کی حفاظت جس ڈگر پر چل کر کے ہوگی، اسی ڈگر، اسی قلعے اور اسی عظیم شاہراہ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی پر قائم رہیے گا، انشاءاللہ یہاں بھی باعزت رہیں گے اور وہاں بھی باعزت رہیں گے۔ نماز پڑھیے، کثرت سے درود شریف پڑھیے، لا حول کی کثرت کیجیے اور آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ جملہ مومنین رہیں، اور اگر کوئی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو نظر